मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत कर रही हैं। अडियाला जेल में मैं और मेरे वालिद हम रहे। पनामा मशहूर ज़माना जो पनामा केस था उसमें जिसकी अपील की सुनवाई इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है, तो उस सज़ा के बाद कुछ ऐसे शॉकिंग हक़ाइक़ मेरे सामने आए, कौम के सामने आए। एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसी हाई कोर्ट के जज जिसके बाहर मैं अभी खड़ी हूँ, उन्होंने शॉकिंग रेवोल्यूशंस किए, शॉकिंग उन्होंने जो हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने रखे। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया ऑन रिकॉर्ड, बाहर से शायद वो खिताब कर रहे थे, उनकी वीडियो है। इसके बाद उन्होंने अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दस्तखत के साथ उन्होंने अपना बयान हल्फी जमा कराया, और वो हक़ाइक़ आज मैं कौम के सामने अपने केस के तनाज़ुर में एक दफ़ा फिर रखना चाहती हूँ। और वो ये हैं कि उन्होंने कहा कि उस वक्त के DGC जनरल फैज़ हमीद साहब, अब मेरी बात को बीट नहीं करना, जनरल फैज़ हमीद साहब उनके पास तशरीफ़ लाए और उनको कहा कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी, और अगर आपने उनको बेल दी तो मेरी 2 साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। और फिर उनको ये कहा कि अगर उनको सज़ा हो जाती है, सज़ा हो जाएगी। उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे पता है कि सज़ा हो जाएगी, आपको वर्डिक्ट का पहले से कैसे पता है? खुद चल के उनके घर गए। तो मैं आज ये बात मैंने अपनी दरख्वास्त में लिखी है, मैंने ये लिखा है क्योंकि पॉलिटिकली एंडेड है। इस्लामाबाद में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के। ये मनाजिर हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका कहना है कि पनामा की वजह से मैं और मेरे वालिद जेल में रहे। कि कोई ऐसा बेंच ना बने जो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को बेल ना दे दे, क्योंकि अगर बेल देगी तो इलेक्शन और नवाज शरीफ तो 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी? वो 2 साल की मेहनत ये कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमज़ोर किया जाए, उसको गिराया जाए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पनामा करके उसको। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका कहना था पनामा की वजह से मैं और मेरे वालिद जेल में रहे, इलेक्शन 2018 से पहले सज़ा सुनाई गई। दरख्वास्त की तफसीलात कौम के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तोड़ करते हैं, मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। उसके जो जितने भी लीडरान हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो उहदेदारान हैं, उनके ऊपर आप मुकदमे बनाते हैं। उनको कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन ना लड़ें, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ें, और जो आपकी बात नहीं मानते आप उनको सज़ा देते हैं। सज़ा के तौर पे आप उनको या तो हरवा देते हैं या उनके ऊपर आप मुकदमे बनवाते हैं, और उसके बाद आप ये कोशिश करते हैं कि इनको बेल ना मिले। तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज़ साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है। ये सज़ा भी उन्हीं के ईमा पर, उन्हीं की कोशिशों से दी गई है। इसलिए मेरा ये मुकदमा कि कुछ जो पनामा बेंच के जजेस थे वो
ہمارے خلاف درخواست گزار بنے. پاکستان کی 73 سال میں پہلی اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاناما کی وجہ سے میں اور میرے والد جیل میں رہے. میرا کیس سیاسی انجینئرنگ کی بنا پر بنایا گیا. ان کا کہنا تھا کہ سزا کے بعد کچھ حقائق سامنے آئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج نے حقائق بیان کیے ہیں. وہ حقائق آج قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے اس ایکسرسائز سے گزرنا مناسب ہی نہیں سمجھا کیونکہ آرڈرز تھے اوپر سے, تو انہوں نے بغیر دیکھے جو ہے وہ ریفرنسز انہوں نے درج کر لیے. پھر ہم پر مانیٹرنگ جج بھی بیٹھ گیا. ڈے ٹو ڈے ہماری ہیئرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سزا ہوئی. تو 2 سال کی محنت تو پوری قوم کے سامنے آ گئی. میں کل آج میڈیا کی رپورٹس بھی پڑھ رہی تھی, کچھ اخبارات کی رپورٹس پڑھ رہی تھی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کی مجبوری ہے, میڈیا کے اوپر بہت پریشر ہے. آپ میری باتوں کو نہیں چلا سکتے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ مریم نے شاید کسی ادارے کے اوپر حملہ کیا ہے, مریم نے کسی ادارے کے وقار پر حملہ کیا ہے. تو میں یہ بات آج واضح کر دیتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو آرمڈ فورسز ہیں, پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں, وہ کسی بھی کنٹروورسی سے, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہونی چاہیے, اور کسی ایک فرد کی حرکات کو جو اس کے ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں ادارے کا نام نہیں دینا چاہیے. ادارہ ملک کا ادارہ ہے, ادارہ پاکستان کا ہے, وہ کسی فرد واحد کا. نائب صدر مریم نواز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. دوسری جانب آپ کو دکھا رہے ہیں اسلام آباد میں ہی وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مروائیں گے اور پھنسائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ اکتوبر کے اینڈ سے لے کے فروری تک یہ 3 مہینے بڑے اہم ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم زیادہ محنت کریں گے اور مسائل سے. ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران آج پھر مریم نواز نے جو ہے ایک شارٹ بات کو جو ہے ایک تنقید کا نشانہ بنا, ادارے کو جتنی مرضی تنقید کا نشانہ بنا لیں, ادارہ جو ہے پاکستان کی ضمانت کا سمبل ہے, اور ان بھگوڑوں کو یہ ایکچولی نہیں چاہتی بھتیجی کے چچا کا کوئی راستہ, اور نکلے گا بھی نہیں. لیکن ذرا کمپنی کی مشہوری کے لیے اگر یہ اداروں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ادارے جو ہے وہ ساری دنیا میں ان کی صلاحیتوں کو اور ان کی کارکردگی کو تسلیم کیا جاتا ہے, اور ان کے یہ ایک آزاد ملک ہے. یہ اس ملک کی میڈیا کی آزادی ہے کہ دیکھیں اتنے حساس ادارے پہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے. دو باتیں جی آج جتنے مرضی آپ پورے 10 منٹ میں ابھی 5 منٹ پڑھیں. نیکٹا ابھی انڈر ہے, آپ کو بتا دیا. ماڈرن طریقے پہ ہم اس ملک میں انٹری کرنے والے, فار ایگزامپل جب سے اب یہ چارج ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں اس ملک میں, کتنے. اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں اس ملک میں. آن لائن ویزا کیا ہے, ہمیں پتہ لگا ہے. اگر یہ میں کہوں کہ کئی ہزار لوگ لاپتہ ہیں, ان کو ہم ایمنیسٹی دینے جا رہے ہیں کہ وہ جی سر ویزا ہولڈر لاپتہ ہے, ان کو ہم ایمنیسٹی دینے جا رہے ہیں کہ اگلے مہینے کی 30 تاریخ تک ہمیں درخواست دیں اور ایگزٹ ہو جائیں پاکستان سے, ورنہ ان کے خلاف کیس کریں. نیب کو اب 20 سے 14 پوائنٹ پہ کر دیا گیا ہے. اس میں نیب کو لوکل گورنمنٹ اور NFC کا رول ایشوز کو ڈیل کیا. دیکھیں نیب کو پرائم منسٹر صاحب نے 14 نکات کر دیا ہے. 14 نکات بھی بڑے زیادہ ہے. میرا تو خیال ہے آج میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو 10 ہی کر دیں تاکہ اور بھی لوگ کام کریں. سارا کام جو ہے وزارت داخلہ کے کندھوں پہ نہ پڑ جائے. جی اعتزاز صاحب, ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو شروع سے دیکھا تھا, اس کے جو پوائنٹس تھے نیفٹا اس کو دیکھتی تھی اور وزارت داخلہ میں ایک کمیٹی بھی تھی. اب یہ جو آپ نے ایک اسپیشلائزڈ ادارہ بنایا ہے, اس کی ریکروٹمنٹ کا کیا طریقہ کار تھا, کیا ایکسپرٹس کس طریقے سے لائے گئے, ایک تو یہ فرمائیے. اداروں سے لوگ لیے گئے ہیں,
بیوروکریسی سے لوگ دیے گئے ہیں. ابھی آف کورس کوئی ابھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی, لیکن یہ میں انہیں کہا کہ آئی ٹی وغیرہ کے لیے کوئی لڑکے دیکھیں اچھے سے. اور کیونکہ اب دنیا پاکستان کی سیاست کو 15 اگست کے بعد ایک نئی پوزیشن مل رہی ہے, اس ریجن میں اس کا امپورٹنٹ کردار ہو گیا ہے, اس لیے اس ادارے کو ماڈرن سطح پہ کیا جا رہا ہے, اور وہ پرانا رجسٹر نظام ختم کر کے آئی ٹی سسٹم پہ اور نادرا کے ساتھ اور ایجنسیز ساری سیکیورٹی کے ادارے اور سارے چاروں 6-7 چیف سیکرٹری سارے مل کے وہ اس ادارے کے معاون ہوں گے. یہ ادارہ جو بنایا گیا کس نام سے, کیا نام ہوگا؟ چاروں اداروں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. این اے پی بھی بتا دیا ہے, نیشنل ایکشن پلان بتا دیا ہے, اور نیشنل کرائسس سیل بھی بتا دیا ہے, فارن سیکیورٹی سیل بھی بتا دیا ہے. چاروں پانچوں سیل, یہ پانچوں کے پانچوں ادارے جو ہے, اور اس میں ہمیں وزارت مذہبی امور اور وزارت اطلاعات کی بھی سپورٹ ہے. اس میں یہ کب تک کام کرے گی؟ اور یہ تو فاٹا ہاؤس ہے, یہ تو فاٹا کے لوگوں, فاٹا کے لوگوں کا ابھی رکھا ہے. ہم اپنی بلڈنگ بنا, اگر کوئی لمبا صورت حال پڑی تو ہم بلڈنگ دیکھ رہے ہیں. میں نے سی ڈی اے کے چیئرمین کو کہا اچھی بلڈنگ دیکھ. بات کریں جی, بتائیں کہ کیا نواز شریف کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان؟ میں نواز شریف کے سیاست کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. روز ایک ویکسین لگا کے بیان لگانے سے اللہ سے مجھے ڈر ہے. اللہ میرے گناہ بھی معاف کرے, اور ساری قوم کو کہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے جی. ایک لیٹ می فنش فرسٹ. یعنی کہ ایک ویکسینیشن کو آپ بنا رہے ہیں بھئی, اگر آنا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو پاسپورٹ ملتا ہے. انہوں نے آنا نہیں, انہوں نے گند کرنا ہے, اور اس گند میں سیاسی گند کہہ رہا ہوں میں, غیر پارلیمانی زبان نہیں استعمال, اس سیاسی گند کی زیادہ چھینٹیں انہی پہ پڑیں گی. شیخ صاحب, پنڈورا چھوٹا چھوٹا سوال کریں, لاسٹ 3 منٹس. اس کے اوپر آپ کیا کمنٹس کریں گے سر؟ دیکھیں, پنڈورا باکس میں یہی نام شام چل رہے تھے. پہلے تو آپ نے 2 زمان پارک کو, جس کے 5 گھر ہیں, اور عمران خان نے آرڈر کیا ہے کہ فی الفور جو لوگ پنڈورا باکس میں ملوث ہیں ان کی وہ انویسٹیگیشن کریں گے, اور جو جواب نہیں دے سکے ان کو ان اداروں کے حوالے کریں گے. جی سر, نہیں, اس میں مومن ہیں, سیکٹری ہمارے کھوکر صاحب ہیں, مومن آغا صاحب ہیں, 2 اور حضرات ہیں. سو 5 لوگ 5 اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں. ہر ادارے کا اپنا ہیڈ ہے, انڈر دی سیکٹری نسیم کھوکر صاحب. جی بیٹے, حکومت ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات میں اپوزیشن اور پارلیمنٹ کو لے گی اعتبار میں نے بیٹے آپ سے عرض کی تھی کہ ابھی میرے پاس ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی کوئی خبر نہیں ہے. بعض ذمہ داران اگر کر رہے ہیں تو وزارت داخلہ کے پاس ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے, اور اگر کچھ لوگ سرنڈر کریں اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی وفاداری کا عزم کریں اور پاکستان کے ساتھ چلیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے, لیکن میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اس مذاکرات کے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سول حکومت نہیں بلکہ عسکری حکام کر رہے ہیں. جو بھی کر رہے ہیں, عسکری حکومت بھی ہماری ہے اور سول حکومت بھی ہماری ہے. یہ تو بڑا آج کی تازہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شہریار محسود گروپ جو ہے وہ ٹی ٹی پی میں شامل ہو گیا ہے اپنے سیدھا 4 کمانڈروں کے ساتھ. ایک طرف گورنمنٹ کی طرف سے میسج آیا, صدر پاکستان نے بات کی, پرائم منسٹر نے بات کی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. مختصر سوال کرو نا اعتزاز. دیکھیں, لوگ ٹی ٹی پی میں ری گروپنگ, جو گروپنگ تھے وہ جوائن کر رہے ہیں. ہمارے اطلاع ہے ہمیں کہ 3-4 گروپوں نے ان کو جوائن کیا ہے, لیکن اب پاکستان کی وہ عظیم فوج ہے کہ ہم معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں, الجھانا نہیں چاہتے. لیکن الجھانے کا وقت آیا تو ہماری کیپیبلٹی جو ہے ہمارے اداروں کی, ہماری عظیم فوج کی بہت زیادہ ہے. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹکراؤ نہ ہو, مزاحمت نہ ہو, بلکہ کیا لفظ ہوتا ہے وہ, مفاہمت ہو. سو مفاہمت کے لیے پاکستان کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا. میں آپ کے سامنے, آپ کے بہت سوال ہو گئے, آپ کے بھی ہو گئے. کل آ رہی ہیں اور بہت اچھی بات ہے. پاکستان میں اور اہم شخصیتیں بھی آنے والی ہیں, اور پاکستان کی اس خطے میں ثابت ہو گیا کہ ہم اس خطے کے ذمہ دار ملک ہیں,
ہم امن کے دائی ہیں, ہم افغانستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہم سے جتنی مدد ہو سکی ہم افغانستان کی کریں گے. یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے. وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ان کی تکلیف جو ہے ہماری تکلیف ہے, لیکن ان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ جو ہے عمران خان دنیا کے ساتھ مل کے کریں گے. داعش کے پاکستانی علاقوں میں بھی کوئی اطلاعات ملی ہیں کیونکہ ننگرہار پاکستان کو ٹچ کرتا ہے, کوئی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ساری اطلاعات ہیں ارتضیٰ صاحب, لیکن شہرت دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے پاس نورستان پہاڑ کی بھی اطلاع ہے, نگہار کی بھی اطلاع ہے, کنڑ کی بھی اطلاع ہے. ہمارے پاس دیکھیں نا آپ یہ سارے علاقے جو تورخم, ادھر بھی تورخم ہے ادھر بھی تورخم ہے, لیکن ہم نے آپ کو کہا ہم مزاحمت نہیں, ہم مفاہمت کے دائی ہیں. لیکن اگر پاکستان کی سلامتی کا جب مسئلہ آیا اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے عمران خان بہتری کے فیصلے کریں گے. ٹی ٹی پی کے علاوہ جو سرنڈر ہے یا گٹ طالبان ہے ان کے حوالے سے کیا مجھے میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. لاسٹ 3 کوسچن اگر ہیں. شیخ صاحب یہ پچھلے 50 دنوں میں 15 اگست کے بعد سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, ان کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہماری جو بارڈر ہے وہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے یا کوئی ان ہاؤس جو ہمارے ہیں وہ کاروائیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں نیچرلی ایک بہت بڑی ریجن میں تبدیلی آئی ہے 20 سال کے بعد. جو لوگ جن کو ساری دنیا مختلف شکل سے دیکھ رہی تھی وہ ایک مختلف شکل میں پیش ہو رہے ہیں. سو ان کا جو مخالف گروپ ہے وہ کوشش کرے گا کہ ہماری سرحدوں پر بھی کوئی انتشار ہو, خلفشار ہو, لیکن الحمدللہ ہماری 2600-2800 کلومیٹر کی باڑ لگی ہوئی ہے. ہم اس کو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے 2 بارڈرز جو ہیں انٹریاں تورخم اور چمن جو ہیں وہ بایو میٹرک پہ آ گئے ہیں. 5 جو رہ گئے ہیں ان کو بھی آج ہم نے فیصلہ کیا کہ کریں گے. جی 5 جو نئے ادارے بنائے ہیں ان کا جو اخراجات ہیں وہ تخمینہ ہے اور وہ پیمنٹ یونیورسٹی کرے گی یا پاکستان انٹیریئر منسٹری کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی پیسے نہیں ملے اس لیے آپ کو چائے نہیں پوچھی آج ہم نے. لاسٹ کوسچن یہ بتا دیں کہ آپ نے لاسٹ پریس کانفرنس میں کہا تھا 10 منٹ ہو گئے ہیں پورے. لرننگ کے حوالے سے اور ڈالرز کے حوالے سے آپ یہ کاروائیاں کر رہے ہیں, اب تک بڑی کتنی کاروائیاں ہو چکی ہیں؟ دیکھیں ہم نے ڈالرز کی صورت میں تقریباً 34 یا 35 لوگوں سے کو انویسٹیگیٹ کریں اور ہم ڈالر کی ہولڈنگ کو پہ FIA کے ذمہ لگایا کہ ڈالر کی ہولڈنگ نہ ہو. اور عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے. اور جو بیسک 4 چیزیں ہیں جس کا میں کیبنٹ میں بھی کہتا ہوں, 4 چیزیں ہیں آٹا, دال, چینی, گھی. 4 دوائیاں ہیں جس کا میں کہتا رہتا ہوں, انسولین, بلڈ پریشر, اور یہ 4 دوائیں. 4 دوسری چیزیں عمران خان کے ایجنڈے میں ہے کہ 2-3 مہینے میں انشاءاللہ ان 4 چیزوں 12 کی 12 چیزیں جو 3 مختلف کمیونٹی ہیں اس کو وہ کنٹرول کرے گا. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ. اسلام آباد میں وزیر شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دوسری جانب آپ کو دکھا رہے ہیں اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. 20 صدی کی تھے اور جس شخص کے بارے میں وہ الزامات لگے وہ شخص اس پاکستان کا 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا اور اس پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا آج بھی سربراہ ہے. تو یہ کوئی نان سیریس ایلیگیشنز نہیں تھے, یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو کارپیٹ کے نیچے سویپ کر دیا جاتا یا جس پہ آنکھیں بند کر دی جاتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان الزامات میں سچائی نہ ہوتی تو آج تک نہ صرف یہ کہ اس کی تردید آ چکی ہوتی بلکہ پوری قوم تردید کو سن بھی لیتی. تو تب بھی تردید نہیں کی گئی کیونکہ وہ بات سچ تھی. آج بھی 3 سال گزرنے کے باوجود اس کی تردید نہیں ہو سکی. تو کیونکہ ایلیگیشنز irrefutable ہیں, حقائق قوم کے سامنے ہیں, گواہیاں قوم کے سامنے ہیں, اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ اس عدالت سے جس کے آگے میں نے یہ پٹیشن رکھی ہے یا یہ اپلیکیشن رکھی ہے مجھے انصاف ملے گا. اور ہر انصاف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. قوم کو نظر آنا چاہیے کہ جسٹس شوکت عزیز صاحب کو بھی بلائیں, ان سے حلف لیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس پہ وہ کیا کہتے ہیں, اور جنرل فیض حمید صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں, حلف لیں کہ وہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر
کہ سزا کے بعد کچھ حقائق سامنے آئے اور وہ حقائق آج قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز کا بیان ریکارڈ پر ہے. درخواست کی تفصیلات قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ان کا کہنا تھا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر کی گئی ہے. الیکشن 2018 سے پہلے مجھے سزا سنائی گئی تھی. اور آپ چپ صرف تب کرتے ہیں جب آپ کے دل میں چور ہوتا ہے, جب آپ نے وہ کام کیا ہوتا ہے. تو 3 سال گزر گئے, کوئی بھی تردید نہیں آئی بالکل, بلکہ الٹا شوکت عزیز صدیقی صاحب کو سزا ہو گئی سچ بولنے پر. تو یہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اس عدالت سے مجھے انصاف ملے گا, اور ڈی جی سی صاحب کو بھی یہاں, اور جو اب ڈی جی آئی ایس آئے ہیں. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میرا کیس سیاسی انجینئرنگ کی بنا پر بنایا گیا ہے. سزا کے بعد کچھ حقائق سامنے آئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج نے حقائق بیان کیے. جو شخص اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس کو بلکہ اتنے بڑی ان کی گلیئرنگ چیزیں شاید 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی. تو اب تو ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ اس قسم کے شخص کو کوئی اور عہدہ دے دینا, اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ عہدہ دینا, یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے منہ پہ تماچا ہے, آئین اور قانون کی حکومت کے منہ پہ تماچا ہے. بار آپ کرنے میڈم, آپ کی جماعت کے بارے میں یہ تعصب کیا جاتا ہے کہ آپ ایک اسٹیبلشمنٹ ہیں, شہباز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ. آپ مجھ سے میری بات کریں, شکریہ, میں اپنی بات کر رہی ہوں نا. جماعت کا پورا یہ شہباز شریف صاحب کون اعتماد کے اوپر ہیں, آپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں سرٹیفکیشن کے اوپر, پٹیشن کے اوپر, کیونکہ میڈم آپ مجھ سے تھینک یو, یہ جماعت کی بات نہیں ہے, یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات اور نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے. اور نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے, اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے, ہماری اپنا کیس ہے, ہم لڑ رہے ہیں نا, جماعت کو بیچ میں نہ لائیں. آپ نے شوکت صدیقی صاحب کے بیان کو بنایا ہے اپنی اپلیکیشن میں, یہ صرف آپ کے پاس یہ بیان ہی ہے یا کچھ ویڈیوز تھی جیسے اسحاق ڈار صاحب دریا کے پار بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جو دھماکے تھا, اور آج آپ نے جو بیان کیا, آپ نے آج سے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ آر یا پار کی سچویشن پہ میں جا رہی ہوں, کیا آر یا پار آج ہو گیا یا کوئی اس کے بعد بھی کوئی بہتر آنا, یا یہ صرف ٹریلر ہے کوئی؟ دیکھیں, شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی کوئی چھوٹی گواہی نہیں ہے, یہ کوئی ایسے شخص کی گواہی نہیں جس کو دنیا جانتی نہیں تھی, اور یہ گواہی انہوں نے تب دی تھی جب وہ سٹنگ ہائی کورٹ کے جج تھے, سٹنگ جج نے دی تھی, کسی عام انسان نے نہیں دی. اور اس کے بعد اس کو کورابریٹ کرتے ہیں وہ سارے انسوئنگ ایونٹس, جس میں جو ارشد ملک صاحب مرحوم جو ہیں ان کا ویڈیو پہ بالکل ایک ایسا بیان ہے جو ہر چیز کو کلیئر کر دیتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو اب اور کیا ثبوت چاہیے؟ باری باری کر آج کی پٹیشن پہ رہیں ہم, اگر اور کوئی پٹیشن سے اپلیکیشن سے متعلق سوال ہے تو بتائیے. اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ سرتاپا ویڈیو ہونے کے باوجود اور معاملہ سپریم کورٹ کے کونسل میں ہونے کے باوجود چیئرمین نیب کا تسلسل رکھنا کتنا اچھا مانتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو تسلسل کی بات ہوتی ہے نا, اسی شخص کو برقرار رکھ, اس کا مطلب ہے کہ پیچھے میلیفائڈی انٹینٹ ہے, اور یہ ڈیل ہوئی ہوتی ہے کہ تم میرے دشمنوں کو وکٹمائز کرنا, میں تمہیں ایکسٹینشن دیتا جاؤں گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو ایکسٹینشن دینا غیر قانونی ہے. شوکت عزیز صدیقی کی تو آپ ہٹا دیتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں, اور چیئرمین نیب کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. تو یہ ایکسٹینشن نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی ہے, اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی کورٹ آف لاء میں وہ سٹینڈ نہیں کرے گی بلکہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی, اور ہونی چاہیے. بھئی انہوں نے جب کہا ہے تو ان سے پوچھ لیں. تھینک یو ویری مچ جی, سوال ختم ہو گئے آپ کے, تھینک یو سو مچ. اسلام آباد میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ کچھ درخواست کی تفصیلات آج قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر کی گئی ہے, وہ حقائق آج قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز کا بیان ریکارڈ پر ہے. انہوں نے کہا کہ درخواست کی تفصیلات قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں.